Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. To all my graceful audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Rahmat Empowerment Wala, striving to achieve self sustainability for me and for the people alike. I'm your host of this new interview series named Empowering Minds. इस इंटरव्यू सीरीज़ में हमारी कोशिश होती है कि ऐसी मौज़ शख्सियात को मदऊ किया जाए जो ना सिर्फ अपनी माइंड पावर एक्सप्लोर कर चुके हों बल्कि दूसरों के माइंड्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हों या ऐसा जज्बा रखते हों. So we get to learn from their experiences and get motivated by their passion towards the betterment of the society. इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इरफान साहब. एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है. किंगस्टन स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के फाउंडर हैं और आज के इंटरव्यू मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई कैन रिलेट इट टू पर्सनली. तो चलें गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इरफान साहब. जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मिजाज गिरामी आपके कैसे? अल्लाह के करम है और मुझे आपका क्योंकि आपके साथ ये फर्स्ट मीटिंग है तो आपका जो शुरू आपने स्टार्ट लिया मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका. माशाल्लाह आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपके इसी जो अपना तारुफ शुरू करूँ. मेरा नाम मोहम्मद इरफान है. मैं गुज़श्ता 25 साल से इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ. इंक्लूसिव एजुकेशन इसे कहते हैं कि जिसमें स्पेशल नीड के बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. स्पेशल नीड की बात करते हैं तो स्पेशल नीड 4 कैटेगरीज में फॉल करता है, जिसमें ब्लाइंड्स को छोड़ के बाकी सारी डिसेबिलिटीज पे हम इस स्कूल में काम करते हैं. बच्चे यानी कि ज़हनी पसमानदगी, जिस्मानी माजूरी और सुनने बोलने से महरूमी और नॉर्मल बच्चे और इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज. तो ये चीज़ है. तो बेसिकली जो इस कंसेप्ट के पीछे जो चीज़ है वो ये थी कि मुझे आई हैव वेरी टेरिबल शेड्स ऑफ डिसलेक्सिया. मुझे अपने स्कूल में बड़ी मार पीटा करती थी. तो इस वजह से मैंने फिर मतलब मुझे अपने इस स्कूलिंग सिस्टम से, इस निज़ाम से बहुत नफ़रत थी और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता था. तो बस कुछ ऐसा हुआ कि मैंने फिर अपना स्कूल स्टार्ट किया और मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया तो मैंने उन चीज़ों पे काम किया जिन पे आम लोग नहीं सोचते, सोचते नहीं हैं. तो मैंने 4 इंसानी ज़हानतों पे काम किया, 4 ह्यूमन इंटेलिजेंस. एक किताब पढ़ी थी और उस किताब में एक फ़िक्रा था, 8 हैबिट्स किताब थी और उसमें एक फ़िक्रा था. उस फ़िक्रे ने मुझे टच किया और फिर मैंने वहाँ से एक आइडिया लिया और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया अपने स्कूल में. अब ये होता है कि हमारे स्कूल में जो भी बच्चा आता है तो वो उस मॉडल से गुज़रता है. यानी ज़हनी ज़हानत, जज़्बाती ज़हानत, जिस्मानी ज़हानत और रूहानी ज़हानत. ये एक ऐसा मेयार है किसी भी स्कूल के लिए कि जो बच्चे इस मॉडल से नहीं गुज़रते, वो कभी भी माशरे का एक प्रोडक्टिव वो नहीं बन सकते. आप देखें कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा जितने भी मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है मेरे नज़दीक, जो अगर उसको टॉप पे रखें, तो वो ज़हनी अफ़लास है. इससे बड़ी कोई गुर्बत नहीं है. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का इरफान साहब. माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और एक ऐसे तबके के लिए जो जो दूसरों के उस पे कांधों पर इन्हिसार करता है कि उनको सोसाइटी का एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर बनाया जाए. आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. कुछ अपने शहर के बारे में बताएं, एबटाबाद सिटी के बारे में, कि वो इन उन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और ख़ास तौर पर इंक्लूसिव है वो सिटी स्पेशल पर्सन्स के लिए, व्हील चेयर यूज़र्स के लिए कैसा है, इस बारे में बताएं. जी, एबटाबाद में जो सबसे ख़ास बात है, एबटाबाद एक बहुत ही ग्रीन एरिया है और यहाँ का जो सबसे मशहूर चीज़ है वो यहाँ का मौसम है, यहाँ का हिली एरिया है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का पानी है, यहाँ की आबो-हवा बहुत ज़बरदस्त है. इंटरनेट भी यहाँ पे बहुत अच्छी उसकी वो है, फैसिलिटीज़ हैं. इसके अलावा जो एबटाबाद की ख़ास बात है वो ये स्कूलों का शहर इसको कहा जाता है. इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन में भी एबटाबाद जो है वो टॉप पे है. यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे स्पेशल स्कूल्स हैं और यहाँ की बात बताऊँ कि अभी हमारे पिछले पिछले दिनों जून में हमारे शहर एबटाबाद से 5 बच्चों ने, खिलाड़ियों ने जर्मनी से मेडल जीत के लाए. बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, इसमें वो जीत के लाए, जबकि पूरे पाकिस्तान से आई थिंक 80 बच्चे थे.
تو 80 کو آپ ریشو کر لیں کہ اگر 5 ایبٹاباد سے ہیں تو دیر از سم تھنگ. تو ایبٹاباد ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا اچھا شہر ہے. یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. ٹورسٹ کا یہ ایک بہت فیوریٹ ایریا ہے. یہاں سے نتھگلی اور جو گلگت ناران یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہیں. چھٹیوں کے لیے یہ جگہ بڑی آئیڈیل ہے. یہاں پر اکثر لوگ جو گرمی کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں. یہاں کا موسم بڑا زبردست ہے. موسم یعنی گرمیوں میں بھی اچھا موسم رہتا ہے. جی ایکسلنٹ سر. سر آپ کی لائف جرنی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنی تعلیم اور پھر اس کے بعد پروفیشنل لائف میں کیسے ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر. جی اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ کچھ لرننگ ڈسبلٹیز کے شیڈ تھے. لرننگ ڈسبلٹیز سیکھنے مطلب کچھ مجھے لفظوں میں پرابلمز آتے تھے. ڈسلیکسیا کے ٹیریبل شیڈز تھے. تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا. میں اپنے گھر میں بڑا پڑھاکو بچہ تھا. میرے والد صاحب مزدور تھے، سعودیہ ہوتے تھے. تو ہیلو. جی سر، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں بیچ میں کال آ گئی تھی. اس کال کو کیسے ہم روکا کریں؟ معذرت. چلیں میں نے اس کو وہ کر دیا. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی بچپن میں اسکولوں میں جو اسٹڈی اور جو سسٹم تھا وہ میرے سمجھ سے بہت باہر تھا. میں بہت پڑھا کرتا تھا. مار بہت پٹا کرتی تھی. اور بچپن سے ہی خواب تھا کہ یہ اسکول اور بستے سے کب جان چھوٹے گی. اور پھر کچھ ایسا ہوا کیونکہ بچپن سے ہی پڑھائی اتنا خود پڑھا کرتا تھا، بہن بھائیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تو ٹیوشنیں پڑھایا کرتا تھا. تو بس وہ اس کریز نے ایک اسکول کا نام لیا کنگسٹن کا. اور پھر ہم نے کنگسٹن شروع کیا. تو جب کنگسٹن شروع کیا تو مجھے اس وقت میں نے اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ شروع کیا. تو اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا. تو میں نے کام جتنا بھی سیکھا وہ کتاب سے زیادہ میں نے بچوں سے سیکھا. تو بچوں کے ساتھ جو سب سے بڑا سیکھنے کا جو میرا ٹول تھا وہ تھی محبت، عشق. کیونکہ بچوں کے ساتھ اگر آپ کا احساس کا رشتہ جڑ جائے، محبت کا رشتہ جڑ جائے، تو بچوں کی جو محرومیاں تھیں ان کو میں اپنے دل کے اندر محسوس کرتا تھا کہ یہ بچے کی محرومی نہیں ہے، یہ میری محرومی ہے. اب جب میں اس محرومی کو اپنے اندر محسوس کرتا تھا تو وہ محرومی ایک طاقت کا نام لیتی تھی. وہ ایک نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا نام لیتی تھی. اب میں آپ کو اس نئی چیزوں کو ایکسپلور میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. میں نے چھٹی سکس سینس پہ کیا. میں نے بچوں کو دونوں ہاتھوں سے لکھانا شروع کیا. ہم نے بچوں کو آپ نے مائنڈ پاور کی بات کی تھی تو ہم نے مائنڈ پاور پہ کام کیا. مائنڈ پاور از دس کہ آپ نے اپنے مائنڈ کے ذریعے، ٹھیک ہے، فوکس سے آپ نے سامنے ٹیبل پہ رکھے ہوئے کاغذ کو ہلانا ہے، موو کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے اسپننگ پہ کام کیا، یعنی بچے گول گھومنا. یعنی یہ ایک میری ریسرچ تھی کہ بچہ گول گھومتا ہے. جیسے رقص رومی آپ نے دیکھا ہوگا نا، گول گھومنا. جی تو اس طرح میں نے بچوں کو گھمانا شروع کیا. اور یہ گھمانے کو ہمارے بچے 10 منٹ تک تیز گھومتے تھے. اور 10 منٹ گھومنے کے بعد ان کو دوڑانا، اور دوڑنے کے بعد انہوں نے سوئی میں دھاگا ڈالنا. اس طرح تو اس طرح ہم ان 4 جو انسانی ذہانتیں ہیں اس پہ اتنا ڈیپ کام کرنے کے بعد ہم بنے. ہمارا پھر ایک جملہ بنا. وہ جملہ یہ ہے کہ ٹیچنگ از ریپیئرنگ ڈی این اے. اب ٹیچنگ از ریپیئرنگ ڈی این اے یہ ایک ایسا جو اس پہ ہمارا فوکس ہے. ہر سال ایک نیا تھیم بناتے ہیں. اور اس سال ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں اس شہر ایبٹ آباد میں کوئی ایسا اسکول، حالانکہ بڑے بڑے اسکول ہیں، آپ کو بتایا میں نے کہ یہ اسکولوں کا شہر ہے، اس شہر ایبٹ آباد میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو ہمارے بچوں کا مد مقابل ہو، جو ان کو ہرا سکے. یہاں کا سب سے بڑا جو اسکول ہے وہ آرمی برنول ہے، جو میرا خیال ہے 900 اس طرح کنال ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، 900 کنال پہ وہ اسکول ہے. اس کو ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ باسکٹ بال کا میچ لگائیں، آپ کو 10,000 انعام دوں گا. یعنی ہمارے اسپیشل نیڈ بچے. اور وہ اس کے علاوہ جو ابھی ہم کام یعنی 25 سال میں میں نے پورے پاکستان کو ٹاپ کیا. سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اسپیشل نیڈ ٹیچرز کے مقابلے میں. کراچی سے یہ میڈل ملا تھا. اور پھر اس کے علاوہ 2021 میں نے ایک مقابلے میں حصہ لیا، گلوبل ٹیچر ایوارڈ، پوری دنیا کے جو ٹیچرز کا مقابلہ ہے اس میں. اور ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس پہ انڈیویجول کریکولم کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ انفرادی نصاب بچے کے لیے بنایا جائے. جب تک ہم انفرادی نصاب ان بچوں کا نہیں بنائیں گے ہماری جو محنتیں ہیں وہ فروٹفل نہیں ہو سکتی.
اور 25 سال کے بعد اب یہ تعارف جو بنا ہے ایز اے تعارف اگر میں ابھی آپ کو کراؤں تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں کسی بھی بچے کو دیکھتا ہوں اس کو پرکھتا ہوں ٹٹولتا ہوں اور اپنے 5 سینسز کے ساتھ میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں اور اندر جا کے میں اس کے دل دماغ کی ساری دنیا کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک فنکشنل پلان ترتیب کرتا ہوں. ڈسلیکسیا کی شیئرز نے مجھے ایک اور چیز سے وہ کروایا کہ میں کسی بھی مائنڈ کو بہت جلدی پڑھ سکتا ہوں. کوئی بندہ دستخط کرے تو میں اس کے دستخط سے اس کی پوری پرسنالٹی کے ٹریٹس پڑھ لیتا ہوں, اس کے ایموشنز, اس کے تھنکنگ پیٹرنز, اس کے بیہیویئرز, اس کی اسٹرینتھس, اس کے نیگیٹیوز, صرف اس کے دستخط سے. یہ میں نے پڑھا نہیں ہے, یہ خود آ گیا بس. ایکسلنٹ سر, دس از ویری نیو ٹو می کہ آپ سگنیچر سے انسان کی پرسنالٹی ٹریٹس کا اندازہ لگا لیتے ہیں. دس از ویری نہیں میں نیو فار می. جی بس اصل میں دیکھیں, شیخ سعدی سے کسی نے کہا اپنی عقل کہاں سے سیکھی, انہوں نے کہا عقل بے وقوفوں سے سیکھی. تو میں نے کہا اگر شیخ سعدی کو ایک بے وقوف کو وہ کر کے ایک اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں تو ہمارے پاس تو سارے اسپیشل نیڈ بچے ہیں. اور میں نے بس یہ اللہ پاک کا فضل تھا کہ ہم نے بڑی گہرائی میں جا کے کام کیا. دیکھیں جہاں پہ ہمیں کافی پرابلمس تھے, ابھی بھی ہیں, ریسورسز کے بڑے پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن ریسورسز کے ساتھ جتنے ریسورسز کم ہوئے ہم نے ہمیشہ فائٹ کی, ہم نے ہمیشہ ایک نئی چیزوں یعنی کہ نئی چیزوں پہ کام کیا, بچوں کی پرسنالٹیز کو گروم کیا. بچوں کے آپ نے شروع میں بات کی تھی, مائنڈ کی بات کی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ کے حوالے سے اس پورے شہر ایبٹ آباد کیا بلکہ پورے پاکستان میں ان بچوں کا مد مقابل نہیں ہے. اور 25 سال کے بعد جو جملہ بنا کہ اب پورے پاکستان میں جو اسپیشل ایجوکیشن ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کو ترازو کے ایک اس پہ رکھیں اور ترازو کے دوسرے اس پہ کنگسٹن اسکول کو رکھیں, تو کنگسٹن اسکول کا وزن علم میں, جدت میں, کامیابیوں میں, کریٹیوٹی میں, ریسرچ ورک میں سب سے زیادہ ہوگا. یہ کوئی میں بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا, ریسورسز کی بات نہیں کر رہا, میں علم کی بات کر رہا ہوں, نالج کی بات کر رہا ہوں, کامیابیوں کی بات کر رہا ہوں, فیڈ بیک کی بات کر رہا ہوں, ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں. جی سر. سر بینگ اے ڈسیبل پرسن, میں بھی جب اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو مجھے بہت پریشانیاں تھیں. اسکول کی ٹریولنگ اور پھر اسکول کے فلورز, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, کلاسز اوپر نیچے ہونا, تو میرے لیے بینگ اے ویل چیئر یوزر بڑی پرابلمس تھیں. تو آپ کا اسکول ان پرابلمس کو کیسے کیٹر کرتا ہے اور کیسے میک شور کرتا ہے کہ بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اس میں سے؟ آپ نے بات ٹھیک کہی ہے, لیکن میں اس سے بڑی چیز سوچتا ہوں. میں دیکھیں بالکل ریمس اور یہ چیزیں, یہ تو ڈیفینیٹلی بڑی یہ بنیادی چیز ہے, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے ہماری سوسائٹی نے آج تک ڈسیبلٹی کا جو پرسیپشن ہے وہ ہی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل غلط ہے. یعنی کہ ہم جس نظریے سے ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں, وہ چیز ہی غلط ہے. چاہے وہ فیملیز ہوں, چاہے وہ سوسائٹی ہو, چاہے وہ انڈیویجولز ہوں. تو میں تو اس چیز کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 25 سال جو مجھے لگے ڈسیبلٹی میں کام کرتے ہوئے, تو ایک سوال پیدا سے. جی ہیلو, آواز آ رہی جی ہے؟ جی 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 سر. جی یس سر, تو آئی ایک کین سوال ہیئر یو. پیدا ہوتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نیڈ پرسنس کو کیوں بھیجا. تو 25 سال جو میں نے اس میں دیکھا تو وہ اس لیے بھیجا, دو چیزوں کے لیے. ایک کہ ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں. دیکھیں آپ پرسن میں ڈسیبلٹی ہیں, آپ ویل چیئر یوزر ہیں, تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے ٹانگیں دی ہیں. اور دوسرا محبت کے لیے بھیجا. اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ اگر ماں کی اور اسپیشل نیڈ بچے کی اٹیچمنٹ دیکھیں تو ان کی محبت بڑی بے لوث ہوتی ہے. تو اسپیشل نیڈ پرسنس جو ہیں یہ محبت کے وہ علمدار ہوتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے کا پتہ چلتا ہے, ان سے سیکھنے کا پتہ چلتا ہے. ایکسلنٹ سر, ایکسلنٹ. تو مطلب آپ کے اسکول میں وہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ ایک ہیلو, اسپیشل پرسن کی نیڈ ہوتی ہے سر؟ جی جی سر. جی رحمت سر بھائی. آپ, سر کین یو ہیئر می سر؟ آئی تھنک وی ہیو لاسٹ محمد عرفان صاحب. سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب جی آپ
जी, जी, आप جی سر. سر اسکول کے پیچھے آپ نے اپنا موٹیو تو بتایا، اور آپ نے بتایا کہ کس طرح آپ کے دل میں ایک محبت تھی بچوں کے لیے، خاص طور پر اسپیشل چلڈرن کے لیے، کہ آپ ان کے لیے آپ نے اسکول بنایا. سر چیلنجز کے بارے میں بتائیں کہ اسکول سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہوا، اور آپ نے کس طرح اوور کم کیا ان چیلنجز کو، تاکہ آپ سے ہم بھی سیکھ سکیں کہ جب لائف میں چیلنجز آئیں تو انسان کو کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے. جی، چیلنجز تو سر بہت آئے، ابھی بھی ہیں، اور میں جب یہ جو آپ کے سامنے بندہ بول رہا ہے تو اس نے 25 سال بہت مار کھائی ہے. ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی ایک کرائے کی بلڈنگ ہے، ایک بائک ہے جس پہ روزانہ آتا جاتا ہوں، لیکن مائنڈ اور سوچ اور اللہ تعالیٰ نے جو وہ چیز دی ہے، وہ جذبہ دیا ہے، وہ جذبہ ایسا ہے کہ وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے. چیلنجز تو بہت آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی وہ چیز دیا ہے، وہ اس کا مائنڈ دیا ہے. اگر آپ کے پاس مائنڈ ہے، اگر آپ پازیٹیو ہیں، تو آپ ہر مشکل کا حل نکال سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ میں ایٹ دا ایج آف 48 میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم دا لکیسٹ پرسن، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی کام دیتے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے سونپتے ہیں، تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. چیلنج تو آتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے زندگی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ایک اچھا استاد. اگر آپ کو ایک اچھا استاد مل گیا تو آپ کی زندگی میں چاہے جتنی بھی محرومیاں ہیں، جتنی بھی کمیاں ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ راستہ بتا دے گا، آپ کو وہ لڑنے کا حوصلہ دے گا. اگر اچھا استاد نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اگر آپ سونے کا چمچ بھی لے کے پیدا ہوئے ہیں تو آپ ناکام ہیں. ایکسلنٹ سر، بالکل صحیح کہا آپ نے سر. سر آپ اسکول میں جی، ٹیچرس کو آپ سینسٹائز کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیشل پرسنس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور اسی طرح پیرنٹس کو آپ کس طرح اویئرنیس دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اسکول میں آئیں اور اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں. پیرنٹس کو جتنے بھی اسپیشل نیڈ کے بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جو میرا 25 سال کا جو ایکسپیرینس رہا ہے، تو پیرنٹس کو میں یہ کہتا ہوں، جب میرے پاس آتے ہیں پیرنٹس کو دیکھیں، ان کو پیرنٹس کے لیے تو ایک ہی بات ہے کہ پیرنٹس کو میں یہ کہتا ہوں، جتنے بھی اسپیشل نیڈ بچوں کے پیرنٹس ہیں، تو وہ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ علم ہے، وہ فہم ہے، وہ مزاج ہے، وہ فیض ہے کہ جو ان کو اور کہیں نہیں ملے گا. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز یہ ہے کہ اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ، مطلب اسپیشل بچے پہ کام بعد میں کرنا ہوتا ہے، پہلے اسپیشل نیڈ بچوں کے پیرنٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے، مدرس پہ کام کرنا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی اسپیشل بچے ہوتے ہیں، وہاں کے گھر کا، وہاں پہ بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے، وہاں پہ پریشر ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے پیرنٹس کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے کیسے اپنے آپ کو، کیسے ہاؤ ٹو ریموو نیگیٹیوٹی فرام ان سائڈ. تو جب تک یعنی کہ اسپیشلی بچوں کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں نے سیکھی ہے، وہ ہوتا ہے ان کا پازیٹیو ہو رہا. اسپیشلی چلڈرن نیڈس پازیٹیوٹی، پازیٹیو بیہیویئرس، پازیٹیو ٹاکس، پازیٹیو کمیونیکیشن. اب جب گھر میں اسٹریس ہو، فیملی میں اسٹریس ہو، ایسی چیزیں ہوں، پریشر ہوں، جب چیزوں کو انڈرسٹینڈ، جب کنفیوژن ہو، تو یہ کنفیوژن جو ہوتی ہے، یہ ڈسیبلٹی رسک کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا، آپ پھر ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. ٹھیک ہے، تو جو چیز ہے، جو سب سے پہلے کی چیز ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچے کے لیے ایک اچھا استاد ڈھونڈیں. ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ کون ڈسیبلٹی کے لیے سب سے اچھا استاد ہوتا ہے؟ ایک اچھے استاد کی ڈیفینیشن یہ ہے، جس استاد کے اپنے اندر سکون ہو، اس کی اپنی شخصیت میں سکون ہو، جس کو پتا ہو. اب آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ کسی سے پوچھ کے بتائیں، تربیت کا جس کو نسخہ آتا ہو. جیسے دیکھیں، ہر چیز کا ایک نسخہ ہے. آپ یہ کپڑے ہیں، کپڑے سلنے کا ایک نسخہ ہے، چائے بنانے کا ایک نسخہ، ایک ریسیپی ہے. تو تربیت کی بھی ایک ریسیپی ہے. اور تربیت کی جو سب سے پہلی ریسیپی ہوتی ہے، اس میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے احساس. دوسری چیز ہوتی ہے آپ کا نالج، محبت، گرپ، سبجیکٹ گرپ. یہ جب ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ تربیت کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے استاد کا خود کا باطن مضبوط ہونا چاہیے، تب آپ تربیت کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ سر. سر آپ کے خیالات جی، سن کے مجھے یقین ہے کہ جو ڈسیبل بچے ہیں ایبٹ آباد کے، وہ بہت سیف ہاتھوں میں ہیں، اور آپ ماشاء اللہ ان کی بہت اچھی تربیت
کریں گے اور ان کا ذہنی افکار جو ہیں وہ بھی اپنے جیسے بنائیں گے، مجھے یقین ہے سر۔ ہم نے جو بچوں کو تیار کیا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا تیار کیا ہے، اب کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ ماشاء اللہ سر۔ جی سر اسی سلسلے میں ایک اور سوال کہ آج کی دور حاضر کی جو ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، اسمارٹ فونز، تو اس سے کس طرح آپ اپنے بچوں کو روشناس کروا رہے ہیں اور اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو کیسے سکھا رہے ہیں تاکہ بچہ جب آپ کے اسکول پاس کر کے آگے بڑھے تو وہ اس ماڈرن ورلڈ کے لیے تیار ہو جائے اور اپنی ارننگ کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ ارن کر سکے؟ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں سر؟ آپ کا کریکلم اس کے لیے کیا کرتا ہے سر؟ میرا کریکولم جو ہے اس پہ مطلب اتنا اس کی گرپ اتنی نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی گرپ اتنی نہیں ہے اس پہ اس پہ ماڈرن ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں، سارا پتہ ہے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہر بچے کی اپنی ایک اسکل، اپنی ایک کیپیسٹی، اپنا ایک موڈ آف، اپنا ایک لرننگ سٹائل، سب کچھ اپنا ہوتا ہے۔ تو ماڈرن ٹیکنالوجی تو ساری جو ہے وہ شفٹ ہی ہو گئی ہے اس پہ ٹیکنالوجی پہ، تو اس ٹیکنالوجی پہ آ رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کی بات کا وہ سوال ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم کسی اسپیشل نیڈ بچے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ارننگ سکلز پہ کام کرنا ہے۔ آپ بچے کی ارننگ سکلز کو بہتر کر دیں تو وہ بہت زیادہ بوجھ ہے۔ تو ہم ابھی اس طرف ابھی نئے ہیں، ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں اس میں اسپیشلی تھینک یو کہوں گا ریان اللہ والا صاحب کا، ان سے مجھے کافی آئیڈیاز ملے ہیں، اور میں اس پہ یعنی اس پہ اتنی بڑی بات میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس پہ ابھی اتنی سالڈ گرپ نہیں ہے۔ اب گرافک ڈیزائننگ کا پیچھے ہم نے بچوں کو ایک کورس کروایا تھا، لیکن دیکھیں ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو ہونی، ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، جانے چاہیے، لیکن یہ اتنی فاسٹ اور اتنی تیز ہے مارکیٹ میں، جو اسپیس ہے، نارمل لوگ اس میں اتنے آگے جا رہے ہیں، تو اسپیشل نیڈ کے لیے جانا ابھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس پہ میری ابھی اتنی سالڈ گرپ نہیں ہے۔ جی سر۔ سر اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا سر، ریحان کا ایک کرنگی اسکول ہے، کیمپس ہے، اس میں وہ بالکل دور جدید کے مطابق ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ وہ اسکول رن کرتے ہیں، جس میں وہ اسٹوڈنٹس کو بکس نہیں جی میں نے پڑھاتے، وہ میں جی میں نے پورا میں ان سے بڑا انسپائر ہوں۔ میں نے اس کو پورے اسکول کو وزٹ کیا، میں نے دیکھا، میں وہاں پہ جا کے سب کو ملا، پرنسپل، اور انلکلی اس وقت ریحان صاحب نہیں تھے، لیکن میں نے اس سب کو وزٹ کیا، وہاں پہ جو میجر صاحب تھے اور ان سب سے پوری ٹیم کو میں ملا، جو ان کا وہ بلوچ کالونی کے وہاں پہ جو سینٹر ہے اس کو دیکھا، مطلب بڑا امپریس ہوا، اور میں نے سوچ کے یہ میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ مجھے بھی یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہیے، کم از کم 1 مہینہ میں یہاں پہ رہوں اور میں تاکہ یہ ساری چیزیں لے کے جاؤں۔ بہرحال میں نے وہاں سے کچھ آئیڈیاز لیے تھے اور ان پہ کام کیا، امپلیمنٹ کیا۔ اب ہم یہاں پہ بہت جلدی ایک موبائل ریپیئرنگ کی شاپ بھی شروع کر رہے ہیں۔ ایکسلنٹ سر، ایکسلنٹ سر۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اسکول سے کسی ٹیچر کو کراچی بھیج دیں 1-2 مہینے کے لیے، وہ ان اسکول سے ٹریننگ لے کے، خاص طور پہ اگر وہ کمپیوٹر سبجیکٹ کا ٹیچر ہو تو وہ پھر جب پوری ٹریننگ لے کر یہاں سے جی جی آپ کے اسکول میں دوبارہ جائیں گے تو وہ اس کریکلم کو فالو کر کے اگر پورا دن نہ بھی صحیح تو 1 گھنٹہ کمپیوٹر جو سبجیکٹ کا جو پیریڈ ماشاء ہوتا ہے اللہ، اس میں بڑی اگر اچھی وہ بات ہے، آپ کے بچوں کو یہ ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں سکھائیں تو یہ بہت اچھا انشاءاللہ۔ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی رحمت صاحب، آپ واقعی ہمارے لیے رحمت بنے، اور رحمت بنے، اور انشاءاللہ اس آئیڈیا پہ کام کروں گا۔ اچھا رحمت، ایک اور چیز ہے، میں چلیں آپ رحمت ہیں تو آپ رحمت نام سے ہم وہ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ نیکسٹ کوئی اور ایسا پروگرام کریں جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی کا بھی مائنڈ جو ہے وہ جسٹ اس کے سگنیچر سے پڑھ لیتا ہوں، تو از اٹ پاسبل کہ ہمیں سگنیچرز ملتے جائیں اور میں ان کو ریڈ کرتا جاؤں؟ شور سر، میں کوشش کروں گا میری کہ بات کا ایسا مطلب ایک سمجھا؟ پروگرام ترکیب، جی جی سر، میں 8-10 لوگوں کے سگنیچرز اپنے پاس جمع کر لوں اور پھر وہ آپ کو دکھاؤں اور آپ مجھے ان کی شخصیات بتائیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی اچھا، طرح لائیو آئیں، لائیو سگنیچر جی آتے جی جائیں، وہ کمنٹس میں ان کو دیکھتا جاؤں، بولتا جاؤں۔
چلیں سر ضرور اس بارے میں بات سوچتے ہیں سر، انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں اور سر. کمنگ بیک ٹو جی سر. دوسرا میں یہ جی آپ بولیں. جی سر. سر آپ کا کنیکشن کٹ رہا ہے بار بار سر. جی آپ یہ میرا خیال ہے کچھ سگنلز کے پرابلمز ہیں شاید اس وجہ سے. جی سر. سر کمنگ بیک ٹو انٹرویو کویسچن سر، آپ اپنے جی آپ اسکول کا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ اپنے اسکول کو 5 سال 10 سال بعد کہاں دیکھ رہے ہیں سر؟ میں اپنے اسکول کا جو فیوچر ہے وہ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ایک ڈریم ہے، سب سے بڑا زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے کہ میں ذہنی معذور بچوں کے لیے ہاسٹل کھولنا چاہتا ہوں. تو میں اپنے اسکول کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ اسپیشل نیڈ بچے ہیں اور وہ اپنی لائف کو فل اپنی اسٹریم پہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ اپنی تمام مطلب ان کی جو لائف ہے بزی لائف ہے اور وہ اپنی لائف کو بنا رہے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپلری بن رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک ایسا اسکول اس کا میں خواہش ہے اور ایک ایسے معاشرے کی مجھے خواہش ہے کہ جہاں پہ ڈسیبلٹی کو معیوب نہ سمجھا جائے. 5 سال کے عرصے آنے والے عرصے میں ایک ہاسٹل کا ڈریم دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہاسٹل اللہ کرے گا کہ ہمارا ایک وہ ہاسٹل بن جائے گا جہاں پہ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی بچہ آئے. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں رحمت بھائی، دیکھیں پورے پاکستان میں ذہنی معذور بچوں کا ہاسٹل نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ہیلو. تو بس آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے. میرا خیال سگنلز کے ایشو ہیں. سوری سر سوری. جی میں آپ کو سن جی رہا سر. تھا سر، کنٹینیو کریں. اچھا، بس زندگی کا سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ ذہنی معذور بچوں کا ایک ایسا ہاسٹل بنائے جہاں کے پہ ان کی لائف پوری سیکیور ہو، محفوظ ہو اور ان کو ایک بہت اچھا ماحول ملے، ایک سٹرکچر انوائرمنٹ ملے. اسپیشل نیڈ پرسن بھی اپنی لائف میں اسی طرح فلفل جابز کر سکیں، کچھ ارن کر سکیں، اپنی فیملی کو وہ کر سکیں. یہ زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے اور 5 سال بعد یہیں پہ دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. ماشاء اللہ سر. سر آپ کے خیالات سن کے مجھے یہی لگتا ہے کہ جو بچپن سے میں جس ٹیچر کی تلاش میں تھا کہ ایسا ٹیچر مجھے ملنا چاہیے، تو آپ کے خیالات بالکل ویسے ہی ہیں سر. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ تمام یہ خواب پورے کرے. آپ کو ایک شعر سناتے ہیں. آپ جس استاد کی تلاش میں تھے، ہم بھی ایسے ہی ایک استاد کی تلاش میں تھے اور ان استادوں کے لیے ایک جملہ ہے: خود سے چل کے یہ طرز سخن نہیں آیا ہے، خود سے چل کے یہ طرز سخن نہیں آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے. بے شک سر، ماشاء اللہ سر. سر اگر جی جی. آپ کو پاکستان گورنمنٹ کی ایک منسٹری دے دی جائے جو کہ ایجوکیشن اور خاص طور پر اسپیشل پرسنز ایجوکیشن کو کیٹر کرتی ہو، تو آپ بینگ اے منسٹر کیا چینجز چاہیں گے کہ اس ملک میں ہوں کہ اسپیشل پرسنز کی ایجوکیشن کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے؟ وہ میجرز کیا ہوں گے سر؟ جی ماشاء اللہ، آپ کا سوال تو ایسا ہے کہ آپ نے بادشاہ بتا دیا. میں اگر میرے پاس اسپیشل ایجوکیشن کی منسٹری ہو تو میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچوں کا، اسپیشل نیڈ بچوں کا دنیا میں کوئی مد مقابل نہیں ہوگا کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، اسپورٹس ہو، جابس ہوں، کسی بھی چیز میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہوگا. پہلی چیز. دوسری چیز، میں اگر منسٹر بنتا ہوں تو میں سب سے پہلے اس منسٹری کو الگ کروں. اس کو یعنی یہاں پہ جو اسپیشل ایجوکیشن کی منسٹری ہے وہ سوشل ویلفیئر کے اندر آتی ہے، حالانکہ سوشل ویلفیئر کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں اس اسپیشل ایجوکیشن منسٹری کو سب سے پہلے جوڑوں جنرل ایجوکیشن کے ساتھ. جنرل ایجوکیشن کے جوڑنے کے بعد اس میں اس کی پالیسی میکنگ ہو، اس پہ کریکولم پہ کام کریں. اور اسپیشل نیڈ بچوں کے اوپر جو کریکولم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈیویجول کریکولم. یہاں پہ پورے پاکستان میں کوالٹی کریکولم نہیں ہے جس میں ڈلیوری سسٹم ہو. پھر جو سب سے بڑی چیز ہے، میں کس چیز پہ کام کروں، ہم پریونشنز پہ کام کریں کہ ڈیورنگ، دیکھیں جب بچہ شادی کے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف فوراً شادی کے بعد ان کو ایک لٹریچر دیا جائے کہ بھائی یہ لٹریچر آپ ریڈ کریں، ان کو وہ ساری پریکاشنز بتائی جائیں کہ ڈسیبلٹی کو آپ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. ایک یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ ڈسیبلٹی کو یعنی اس کے اوپر جو آج تک سب سے بڑی چیز ہے، ایسا اپنی زبان میں ایسا لٹریچر ہے ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ایک جنرل پیرنٹس کو اویئر نہ ہو. ہاسپٹلس میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈسیبلٹی رسک کو زیادہ بڑھا سکتی ہیں.
पोस्ट नेटल और प्री नेटल क्या होता है, इस पे काम होना चाहिए। और ये काम सारा एक इनकलाबी काम होना चाहिए, यानी कि बहुत मतलब पाकिस्तान को जब आप देखते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और स्पेशल एजुकेशन, तो पाकिस्तान 1000 साल पीछे है बाकी दुनिया से। तो सबसे बड़ी चीज है कि डिसेबिलिटी को अगर मैं मिनिस्टर बनूं तो मैं मिनिस्टर बन के सबसे पहला काम ये करूं कि इस चीज पे काम करूं कि ये जो ख्याल है कि डिसेबिलिटी को यहाँ पे हमारे यहाँ बदवा समझा जाता है, अल्लाह की गुनाहों की सजा समझा जाता है, अल्लाह का अजाब समझा जाता है, इस कंसेप्ट को खत्म करके डिसेबिलिटी को एक नेमत के तौर पे लिया जाए, डिसेबिलिटी को एक इनाम के तौर पे समझा जाए। इस चीज पे काम करूंगा मैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ क्या करूं कि मैं समझता हूँ कि इन जो स्पेशल नीड जितने भी हैं, इस कम्युनिटी है, इसको वो मुकाम दिलाऊं जिस पे आज तक ये नहीं पहुंच सके। Excellent, sir. Sir, if you are जी standing in the upcoming election, my vote is for you, sir. नहीं नहीं, हमारा वोट का कोई वो नहीं है, ना हमने वोट लड़ना है ना हमने इलेक्शन लड़ना है। हाँ, मेरा एक जहन है इस दफा, लेकिन मतलब वो होते हैं कि ऐसे स्पेशल नीड पर्सन को तैयार किया जाए, और मैंने 25 साल में ऐसे बहुत सारे बच्चों को तैयार किया है। अब माशाल्लाह मेरे बच्चे यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट जॉब्स में, टीचर्स हैं, अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, शादियां हो गई हैं उनकी, और यही मेरा सबसे बड़ा क्या है कमाई है। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह जब मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो मैं ये स्कूल का ही बताऊंगा कि अल्लाह ताला ये इन बच्चों के साथ क्या किया है, जो भी छोटी मोटी खिदमत की है, बस यही मेरी बख्शिश का जरिया है। इंशाल्लाह सर, ग्रेट सर। सर लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि स्कूल तो आप चला रहे हैं माशाल्लाह, और इसको बुलंदियों पर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, दी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, एज अ होल सोसाइटी, उसकी बेटरमेंट के लिए आपका क्या मिशन है, या आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ हो कि हमारी सोसाइटी, मुआशरा अखलाकी एतबार से, मुआशी एतबार से बेहतरी की जानिब जाए? देखें, ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब भी नहीं है, और इसका मतलब इस पे शायद हो मेरा अपना नजरिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज ठीक कर सकती है तो वो दो लोग हैं, एक टीचर्स और दूसरे उलमा इकराम। और टीचर्स उस वक्त तक ठीक नहीं कर सकते, देखें, जब तक यानी कि हम माइंड के, अगर माइंड को एक, आप इस माइंड को तस्वर करें कि ये पूरी कायनात में फैला हुआ है, तो उस पूरी कायनात में जो माइंड फैला हुआ है, हम सिर्फ एक एक आटे के जर्रे के बराबर जो जर्रा है, जिसमें सिर्फ एजुकेशन है, जिसमें सिर्फ जिस छापा है, रीडिंग है, बस रीडिंग, इंफॉर्मेशन, रटा सिस्टम है। तो इस चीज ने हमारी पूरी जो नेशन है उसको किल कर दिया है। करप्शन की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेता पॉलिटिशियंस के, जो भी बड़े बड़े करप्शन है, जिस तरह नवाज शरीफ को कहा जाता है, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ से भी ज्यादा करप्शन जो है वो अगर किसी ने की है तो वो एक टीचर जब अपनी ड्यूटी नहीं करता तो वो एक करप्ट माशरा बनाता है। एक माँ जिसको नहीं पता कि उसने सोचना क्या है, तो एक माँ जो नेगेटिव अगर सोच रही है तो उसने एक नेगेटिव नस्ल को तैयार करना है। तो थिंग इज दिस कि मैं क्या, आपने मुझसे पूछा, तो अल्लाह का फजल है, मैं मस्जिद में काम कर रहा हूँ, मैं मदरसों में काम कर रहा हूँ, मैं पब्लिक सेक्टर पे काम कर रहा हूँ, और मेरा काम ये होता है पॉजिटिविटी। यानी पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है कि जिससे जिंदगी का टेस्ट आता है। अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आप हर वक्त डिप्रेशन में, स्ट्रेस हैं, आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि इस पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के लोग ही खुद उसके सबसे बड़े दुश्मन है। तो बेसिकली उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर वो सोच समझ, वो क्रिएटिविटी, वो तज्जिया करना, वो जानना, वो पहचान, वो खुदशनासी, वो रब शनासी, ये पता ही नहीं है। एक्सलेंट सर, जी एक्सलेंट। आपसे सर इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका फिर बेहद मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया मुझे सर। बहुत शुक्रिया नहीं सर। नहीं, आप हमारे आप हमारे मोहसिन हैं, और मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप डिसेबिलिटी के साथ, आप डिसेबिलिटी होते हुए आपने जो क्वेश्चंस किए, आपका मुझे खुद माइंड का पता चला, क्योंकि आई एम माइंड रीडर, तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह आपका भी माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा, मैं आपको अपना लिंक भी भेजूंगा, इस वीडियो के साथ आपने मेरा लिंक, स्कूल का लिंक लाजमी शेयर करना है। श्योर सर, मैं बिल्कुल करूँगा, ठीक आप है, मुझे सेंड कीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया सर। सो द ऑडियंस, आप आज मैंने तो आपका बहुत बहुत कुछ बहुत शुक्रिया। सीखा। बहुत शुक्रिया सर।
میں نے تو بہت کچھ سیکھا ان سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی معزز مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔